औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हरा अली। आज मेरा जो मौजू है वो है हम अपने इल्म पर कितना अमल कर रहे हैं। इल्म की फ़जीलत और अज़मत हर दौर में है। इंसान की अज़मत इल्म ही में पोशीदा है। इल्म इंसान को अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाता है। इल्म हयात इंसानी का वो चराग़ है जिसके बग़ैर इंसान अपनी कश्ती हयात को किसी साहिल निजात पर नहीं पहुंचा सकता, बल्कि जहालतों के तारीक भंवर में घुट घुट कर हलाक हो जाता है। यानी हयात इंसानी की कोई भी सिमत बग़ैर इल्म के मुतय्यन नहीं हो सकती, ख्वाह वो दीनी हो या फिर दुनियावी, उमूर खारजी हो या दाखिली। किसी भी सिमत का बामकसद तय्युन बग़ैर इल्म के नामुमकिन है। इल्म तो खुदा का इरफान अता करता है, सिराते मुस्तकीम पर चलाता है। इसके साथ अमल भी ज़रूरी है, बल्कि बेहद ज़रूरी है। तन्हा नूर किस काम का? बेशक नूर नूर ही होता है, मगर नूर से फ़ायदा कब मिलता है? देखें, जैसे एक आँख में नूर है मगर आफ़ताब का नूर ना हो तो क्या आँख फ़ायदा देगी? फ़ायदा हासिल करने के लिए दोनों नूरों की ज़रूरत होती है। आँख मौजूद है मगर आफ़ताब नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो क्या सिर्फ अकेली आँख फ़ायदा देगी? इसी तरह सब कुछ मौजूद है मगर आँख में अंधेरा है, यानी वो अंधी है, तो क्या वो मौजूद दूसरी रोशनियों से फ़ायदा लेगी? नहीं। मालूम हुआ इल्म तन्हा मुफीद नहीं। एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल की ज़रूरत है। देखें, कुछ लोग बेफेज़ होते हैं और कुछ बाफेज़। हमारी इब्तिदा किताबुल्लाह से या फिर हमारी इब्तिदा रसूल अल्लाह हमारी इब्तिदा किताबुल्लाह से है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इल्म या तो किताबुल्लाह से मिलेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा। अगर इनको छोड़ा तो इल्म नहीं मिलेगा। यही दोनों अकल पर कंट्रोल करते हैं और आज हमने इन्हीं दोनों को छोड़कर बाकी दुनियावी इल्म हासिल करना शुरू कर दिया है। आज आप बच्चों से पूछें कोई इस्लामी सवाल, वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आज मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम हाफिज़ कुरान हैं, मगर उनका कोई अमल कुरान की तालीमात के मुताबिक नहीं होगा। इनमें हमारे काफ़ी अदाकार भी मौजूद हैं जो हाफिज़ कुरान हैं, मगर वो फ़िल्मों और ड्रामों में काम कर रहे हैं। एक फ़िल्मी अदाकार हैं, उनकी वाइफ भी टीवी ड्रामाज में आपने अक्सर देखी होंगी, अब तक आती हैं। वो जनाब, उनके शोहर जो है वो हाफिज़ कुरान हैं। उनके बच्चों, ख़ास तौर पर उनकी बेटी का लिबास देखकर और बीवी के बात बात पर कहके लगाने से ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने कुरान के सिर्फ अल्फाज हिफ्ज़ किए हैं। कुरान की तालीम नहीं है उनके पास, कुरान का इल्म नहीं है। जबकि अल्लाह ने औरत को कहका लगाकर हंसने से मना फरमाया। एक और अदाकारा, वो भी टीवी ड्रामाज में आती हैं, उनके कहने के मुताबिक वो भी हाफिज़ा हैं, कुरान हिफ्ज़ कर चुकी हैं, मगर वो ड्रामों में काम कर रही हैं। एक और अदाकार जिसकी पहली एपिसोड का पहला ही सीन ड्रामे की बेहूदगी बता रहा है। उनका कहना है कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। शूटिंग के दौरान नमाज के वक्त सेट से नमाज अदा करने की गर्ज से मस्जिद चला जाता था, जिस पर ड्रामा प्रोड्यूसर ने सेट पर ही मेरी इमामत सेट पर उन्होंने उन्हीं की इमामत में नमाज शुरू करवा दी ताकि मैं बार बार मस्जिद ना जा सकूं। उनकी नमाज उनको बुराई से क्यों नहीं रोक पा रही? और जो हाफिज़ कुरान है
اگر انہوں نے کتاب اللہ کو حفظ کر کے اپنے دل کے خانوں میں محفوظ کر ہی لیا ہے تو پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے جس اداکار کا، میں نے فلمی جو اداکار ہیں جن کی وائف بھی آتی ہیں ڈراموں میں، ان کی بیٹی کا ایسے BTS جو کہ بینڈ ہے، شاید کورین ہے، کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو ان کی بہت بڑی فین ہے وہ۔ یہ حافظ قرآن جو والدین ہیں ان کے بچوں کے میں آپ کو پسند اور ناپسند بتا رہی ہوں۔ ان کی دنیاوی تعلیم تو چھوڑ رہے ہیں، دین کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، اس پر یہ بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ ان کی بیٹی کا آپ لباس دیکھیں، وہ جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی پینٹ ہوتی ہے وہ پہنتی ہیں۔ ان کے بالوں کا کلر دیکھیں آپ، کبھی شاکنگ پنک، کبھی گرین، کبھی گولڈن، کبھی کیا، اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ان کی وائف جو ہے وہ ڈراموں میں اکثر آپ کو لڑائی کرنے کے کردار میں نظر آتی ہے۔ یہ ایک حافظ قرآن کی فیملی ہے۔ دنیاوی تعلیم کا بھی یہی حال ہے۔ لڑکیاں کالج، یونیورسٹی جاتی ہیں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے نہیں، فیشن شو میں جا رہی ہیں۔ علم، تعلیم آپ کو شعور دیتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، نہ کہ آپ تعلیم حاصل کر کے سب سے پہلے دوپٹہ اتار پھینکیں، بے حجاب ہو جائیں۔ حافظ قرآن بن کر بھی آپ کی بیٹیاں غیر مردوں کے ساتھ کسی ڈرامے میں کسی کی بیوی اور کسی کی محبوبہ کا کردار ادا کریں۔ آپ کے بچے پھٹی ہوئی جینس پہن کر گھومیں کہ جی آج کا فیشن ہے، ڈیمانڈ ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ نے بھی قرآن کو صرف حفظ کیا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ پھر آپ ابھی تک اندھیرے میں، جہالت کے اندھیرے میں۔ جہالت کیا ہے؟ عذاب ہے، عیب ہے۔ جہالت بذات خود ایک گناہ ہے، موت ہے۔ اگر آپ ملک کے قوانین سے واقف نہیں ہیں، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر آپ کسی ملک کے قوانین سے واقف نہیں ہیں اور خلاف قانون کوئی عمل کر رہے ہیں تو مجرم قرار پائیں گے، سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے اور قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ عدم واقفیت ناقابل قبول عذر ہے۔ جہالت، ناواقفیت اور لا علمی سے اگر آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ آگ اپنا کام کرے گی، آپ کو جلا ڈالے گی، آپ تاریکی میں چلے جائیں گے، یا تاریکی میں چلیں گے تو گڑھے میں گرنے یا ٹھوکر، تاریکی میں چلنے سے ٹھوکر لگنے کا بھی خدشہ رہے گا۔ اسی دینی تعلیم جس پر عمل نہیں ہے، نہ دنیاوی تعلیم پر عمل ہے۔ دنیاوی تعلیم جو شعور نہ دے سکے بیکار ہے۔ جہالت ہے، سب سے بڑی تاریکی ہے۔ جہالت کی وجہ سے قدم پر بہکنے اور بھٹکنے کا خدشہ یقینی رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، اپنے پیشے کا پورا علم بھی اسے ہونا چاہیے، خرید و فروخت کی شرائط بھی اسے معلوم ہونی چاہیے۔ اور آپ لوگوں نے جب قرآن حفظ کیا ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شریعت نے جس سے ہمیں روکا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ان کا جاننا بھی آپ کو فرض۔ اگر جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ یا تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ سیکھنا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، یا جان کر سیکھ کر بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے خیال سے ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے یا حفظ کیا ہے تو اس کو سمجھنا، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا آپ پر فرض ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، مسلمان کا یہ حال ہے، میں مسلمان کی ہی بات کر رہی ہوں، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی میت ہو جاتی ہے تو اس کو غسل دینے کے لیے بھی یا تو عیدی سینٹر بھجوا دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسی خاتون، یا اگر کسی خاتون کا انتقال ہو گیا تو کوئی ایسی خاتون، یا اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا تو کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جاتا ہے جسے غسل دے۔ کیوں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنے پیارے کو غسل دینے کے قابل نہیں ہیں؟ یا آپ کو غسل دینا نہیں آتا؟ آپ تو مسلمان ہیں نا؟
آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. کیوں آپ اپنے پیاروں کو غیروں کے حوالے کرتے ہیں؟ آج مسلمان اپنے پیاروں کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. چھوٹی سی بات بھی سمجھنے بڑے نہ سمجھی میں بات نہیں کر رہی. بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ایسے جو سمجھ میں آ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ لینا بہتر ہے کسی عالم فاضل سے. لیکن آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی پریشانی بھی جا کے پوچھ رہا ہوتا ہے، دھکے کھا رہا ہوتا ہے. کہیں کوئی غلط مشورہ بھی مل جاتا ہے اسے، اور اس پر عمل کر کے وہ اپنی دین اور دنیا دونوں خراب کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں سکے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنا صرف اس لیے ضروری بنا دیا گیا ہے کہ جی ہم ان سے پیسہ کمائیں گے. اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ صرف اور صرف میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا، وہ کسی اور علم کو حاصل کرنے کا سوچے گا بھی نہیں. کیوں؟ اسے ڈاکٹر بننا ہے، ادھر سے پیسے کمانے ہیں. کوئی وکیل بننا چاہ رہا ہے، وہ صرف لاء پڑھے گا، قانون پڑھے گا، وہ دوسرے علم کو سیکھنا گوارا نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے صرف وکیل بننا. اس طرح نہیں ہے. آپ کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، اور سب سے مین علم آپ کو اپنے دین کا ہونا چاہیے. آپ کو دین کا علم ہوگا تو دین، دیکھیں قرآن میں آپ کو جو قانونی مشورے آپ وکیلوں سے لے رہے ہوتے ہیں، قرآن آپ کو آپ کے گھر میں موجود کتاب ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے قانون کے لحاظ سے. آپ ادھر سے دیکھیں. ادھر سے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ عالم فاضل سے پوچھیں. لیکن میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن کو جو ہے حفظ کر کے اسے صرف حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم نے اپنے دل و دماغ میں اس کے لفظ بٹھا دیے، الفاظ یاد کر لیے، اب جی ہم آنکھیں بند کر کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں. قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یہ بھی سکھائیں. ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کو سمجھائیں، تو آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. پھر آپ کے سامنے اگر کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا بھی ڈگری لینے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا تو وہ آپ کے بچے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اگر ٹھیک طریقے سے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا کہا ہے، اس طرح اگر آپ کریں گے تو میری یہ دعویٰ ہے کہ کوئی گورا آپ کو ہرا نہیں سکتا کبھی بھی. آج ہم پیچھے اسی لیے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی سب سے پاورفل کتاب جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم کمزور ہو گئے. ہم نے اپنے بچوں کو گوروں کی تعلیم دینا شروع کی ہے، دین کی نہیں، نبی کی نہیں. آج بھی آپ اگر امریکہ برطانیہ میں جائیں تو دیکھیں وہاں پہ جو ایک قانون ہے جسے لا آف عمر کہتے ہیں، وہ چل رہا ہے. کیوں؟ وہ ہمارے دین کا بنایا ہوا، ہم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، ہم پیچھے. آج بھی وہاں وظیفہ ملتا ہے. ہمارے ملک میں یہ سسٹم نہیں ہے. ہمارے ملک میں سود چل رہا ہے، حرام خوری چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، لالچ چل رہی ہے، حسد چل رہا ہے. سب کچھ ملے گا، سب کچھ نہیں ملے گا تو دین نہیں ملے گا. چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو. سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت آپ جو ہے میں کہتی ہوں کہ اسکول سے پہلے قرآن، اسکول میں داخل کروانے سے پہلے آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دیں، یا پھر ایسے اسکول بنائے جائیں جس میں قرآن کی تعلیم ضروری ہو کہ جب آپ کا بچہ میٹرک کر کے وہاں سے نکلے گا تو اسے اتنا علم ضرور ہوگا دین کا کہ وہ آگے اگر کوئی بیٹھا ہوا تو اسے جواب دے سکتا ہے اپنے مذہب کے بارے میں. لیکن آج کا بچہ تو خیر بچہ ہے، آج کل کے بڑوں کو بھی نہیں ہے. تبھی تو آج کل کی بچیاں دیکھ لیں آپ، کیا حلیہ ہے ان کا، کیا ڈریسنگ ہے ان کی. بچوں کو دیکھ لیں، لڑکوں کو دیکھ لیں، کانوں میں بالیاں ہیں، ہاتھوں میں براسلیٹ ہیں، چھلے ہیں، جبکہ مرد پر یہ ساری چیزیں حرام ہیں. آج جو حرام کیا ہے مذہب نے، ہم نے اسے حلال کر کے شروع کر دیا پہننا اور اس پر عمل کرنا، اور جو حلال کیا ہے اسے ہم نے دوری اختیار کر لی. میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق
عطا کرے اور ان راہ سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہم گناہ گاروں کو بھی راہ ہدایت دکھائے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.